अऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हज से गुज़रे, कुर्बानी से गुज़रे, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए बाइस बरकत करे। और जो कुछ भी इबादत हुई, जो भी पढ़ा गया, जो कि जिक्र हुआ अल्लाह ताला का, वो सब अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज हम बात करेंगे, आपकी पार्टिसिपेशन की भी ज़रूरत होगी मुझे, कि आप अपनी राय भी बताइएगा कि ये जो हज होता है ये एक बहुत बड़ा रुकन है इस्लाम का, पिलर है। पिलर का मतलब है कि सतून है बहुत बड़ा। और ये सीज़न जब आता है, ये देखो, ये आखिरी महीना है इसका, हमारा इस्लामिक मंथ्स में से आखिरी मंथ है। हमने क्या सीखा इसमें से? हम क्या सीख के जाते हैं? हमारा इन दिनों के बाद इतने अजीम दिन और फिर इतनी तकबीरात, माशाल्लाह कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अम, ये जो है अयाम तशरीक, उनमें भी आखिरी तकबीरात जो हैं वो मगरिब तक पढ़ी जाती हैं, माशाल्लाह कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो कुछ सबक, कोई सीखने की बात, कोई गौर व फिक्र करने की बात कुछ समझ में आती है आपके कि क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने इसको इतना सीक्रेट, और इसको क्या सबक हमें क्या अल्लाह ताला सिखाना चाहते हैं इन इन बातों से? हज से हमें क्या पता चलता है कि हमारी जिंदगी में कौन से पहलू हैं जो कि हम, जिनके ऊपर हम नज़रसानी करें, एज ए नेशन, एज एन इंडिविजुअल। अल्लाह ने हमें अ, इतना बड़ा ये सादत ली है, किसी को कुछ समझ आती है? मिसाल के तौर पे, पहले इससे बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला अपनी सूरत पे जाएंगे, ताकि हमारे माइंड्स में हम अ, गौर व फिक्र वाले हमारे माइंड्स हों, और हम जो कुछ करें, मोमिन जो होता है जो काम भी करता है वो सोच समझ के करता है। ये नहीं कि बस अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो बस कर लें। ठीक है, वो भी समेना व अताना, लेकिन क्यों? क्या वजह है? किस बात को सामने रखा जा रहा है? क्यों इतनी तकबीरात, इतनी अल्लाह की तारीफ हो रही है जमीन आसमान में? जाहिरी बात नहीं, पहले भी, अव्वल भी, आखिर भी अल्लाह ताला की इतनी तकबीरात की जा रही हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद, ला इलाहा इल्लल्लाह की तकबीरात की जा रही हैं, ला अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहान अल्लाह बुकरतम व असीला। तो आज गौर फिक्र की बात है कि अल्लाह ताला हमें, लास्ट मंथ है, सारी बड़ाई, शुक्र, तस्बीह सब हम कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। क्यों? क्या वजह? कोई बात अपनी शेयर करे, आपके माइंड में क्या आता है? ये क्यों बताया गया? ईद भी गुजर गई, फिर 3 दिन और कहा गया कि तकबीरात ही तकबीरात कहो। कुछ समझ आ रही है आपको? सोचने वाली बातें हैं ना, कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो सुभान अल्लाह। आइए थोड़ी सी इस पे गौर फिक्र करते हैं। नंबर वन, जो रिचुअल्स हैं, हज के रिचुअल्स में जो अहम अहम रिचुअल्स हैं, मिसाल के तौर पे तवाफ आता है, फिर अल्लाह आपका भला करे, तब तवाफ आता है, फिर इसके बाद हम सही करते हैं। नंबर दो, ये मैं मोटी मोटी चीज़ें बहुत करीब उसमें मैं नहीं जाती हूँ। मुजल्फा में क़याम आता है, ये सब जमरात पे जो है कनकरियाँ मारी जाती हैं, रमी की जाती है, जुमरात ऊला, जुमरात वुस्ता, जुमरात उकबा। तो इसमें क्या हमारे लिए, जी अरफा का दिन है, अरफा में क़याम होता है माशाल्लाह। और फिर मिना है, मिना में ठहराया जाता है सबसे दूर लाके, ऐसे मैदान में। ये सब चीज़ें किस वजह से हैं? क्या वजह, क्या क्या चीज़ हमें बता रही हैं? तो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ों से हम देखते हैं, माशाल्लाह कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि सबसे पहले तो ये कि हम
ہمیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں طواف کرو، اور طواف میں ہمارا فوکس کہاں ہونا چاہیے؟ اب ہم اپنی زندگی سے ملانا ہے۔ ہم جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا طواف میں ٹوٹل تو فوکس ہماری اپنی عبادت میں ہوتا ہے، اپنی اپنی دعاؤں میں ہوتا ہے، چکروں میں ہوتا ہے، کتنے چکر ہو گئے ہیں، کتنے چکر رہ گئے ہیں۔ یہی ہماری زندگی کا چکر ہے۔ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنے سال رہ گئے ہیں، کتنے سال اب ہمیں جینا ہے۔ ہمارا فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ ہمارا فوکس پورا اپنی زندگی میں اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ طواف کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی اللہ کے ارد گرد گھومے۔ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا آرڈرز دیتے ہیں، اور ہم کس طرح بجا لاتے ہیں۔ دوسری چیز جو تھی، جو سوچنے کی چیز ہے، سبحان اللہ، یوم عرفہ دیکھ لیں۔ اب میں آ، اس طرح چاہتی ہوں، یوم عرفہ دیکھ لیں۔ یوم عرفہ کے دن سبحان اللہ، اس کا روزہ ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال، جو وہاں حج کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں۔ جی، مینا میں دنیا سے دور ہوتے ہیں، گناہوں کو بخشش کا ذریعہ بنایا گیا وہ روزہ، کہ عرفہ میں قیام کرنا بہت ضروری ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے یہاں تک بس مغرب کی اذان ہوتی جائے گی اور پھر سب لوگ شروع ہو جائیں گے۔ وہاں نماز نہیں پڑھنی۔ عام دنیا میں سب میں عام طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں چلنا شروع کر دیتے ہیں، سفر میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، دونوں نمازیں کٹھی پڑھنی۔ کتنا اللہ کا حکم ماننا ہے! اللہ تعالیٰ اپنے کہ ایک روٹین ہے، روٹین لائف میں آپ اللہ کا حکم مان رہے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت، کہ جہاں اللہ نے کہا یہ کر لو وہاں وہ کر لینا۔ پھر سبحان اللہ، منا میں جس طرح بیٹھا جاتا ہے، جس طرح وہاں جگ جایا جاتا ہے، پورا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تلبیہ بار بار ریسائٹ کیا جاتا ہے۔ کیوں ریسائٹ کیا جاتا ہے؟ تلبیہ بار بار کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں رہے۔ اور یہ آگے جو اگلا سال ہے ہمارا آنے والا، اس میں بھی ہم اپنے مائنڈ میں مائنڈ فل ہو کے اپنی بخشش مانگتے رہیں، اللہ کی بڑائی مانگتے رہیں، کہ سب کام اللہ نے کرنے ہیں۔ اگر آپ کی مشکل ہے وہ بھی اللہ نے دور کرنی ہے، اگر بیماری ہے وہ بھی اللہ نے دور کرنی ہے، اگر کوئی پرابلم ہے وہ بھی، کچھ دینا ہے تب بھی اللہ ہی نہیں دینا ہے۔ تو تعریف کس کی؟ پھر اللہ تعالیٰ کی۔ پھر رمی اور جماعت وہ کیا بتاتی ہے؟ سبحان اللہ، جب اس وقت آپ نے رمی کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ تلبیہ، اس سے پھینکنا جو ہے نا، اس وقت پتھر پھینکنے بند کر دیتے ہیں، کیونکہ اور اللہ اکبر کر کے مارتے ہیں۔ اور کس کو مار رہے ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ جمعرات میں جو رمی ہے وہ کس کو مار رہے ہیں؟ وہ شیطان کو مار رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک ریچول ایسا ہے کہ شیطان کو آپ مار رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے نفس کا شیطان، جو آپ کے اندر کا شیطان ہے، اس کو ہم نے مارتے رہنا ہے۔ اور یہ جو کنکریاں، یہ کیا، کس چیز کا سمبل ہے؟ کہ یہ وہ اٹیکس ہیں جو ہم شیطان کو کریں گے، کہ تم نے ہماری رستے میں نہیں آنا، ہمارے لباس میں، ہمارے کھانے پینے میں، حلال میں، حرام میں۔ ہم یہ دیکھیں کہ شیطان تو نہیں ہمارے آڑے آ رہا، ہماری سوچوں میں۔ اور یہ پتھر ہم نے ساری زندگی مارنے، پوری زندگی۔ ان پتھروں کو اگر ہم نہیں ماریں گے، شیطان کو یہ ہم پتھر نہیں ماریں گے، تو ہم پھر اس کے ساتھی بن جائیں گے، پھر ہم اس کا ساتھ دے دیں گے۔ آج کل دیکھ لیں شیطان کہاں کہاں سے آتا ہے، کہاں ذرا سی زینت ہوتی ہے وہ کرواتا ہے، کہ بھئی کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا سا کام کرنے میں کیا فرق پڑتا ہے۔ لوگ اپنے پتہ نہیں کیا کیا حالات اپنے اپنے چہروں کے بگاڑ کر رہے ہیں، ٹیٹوز بنواتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا حکم نہیں ہے۔ پھر نشے میں جا رہے ہیں اپنے جسم کے ساتھ، اللہ اکبر، یہ خیانت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ خیر، باتیں تو بہت ہے کرنے کے لیے۔ پھر ہے قربانی آتی ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی نہ کوئی چیز قربان، ماشاء اللہ قوت الا باللہ، کچھ نہ کچھ قربان کرنا۔ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے راستے میں مال، جان، ایون سم ٹائمز خون بھی قربان کرنا پڑتا ہے، یا آپ کو کسی کے راستے میں کسی کی جان بچانے کے لیے خون
देना पड़ जाता है। या कोई अपना प्यारा अजीज है, अभी किसी का हमारे बड़े प्यारे का लिवर ट्रांसप्लांट होना है, मेरे साथ काम करती हैं। अल्लाह ताला जुलेखा, अल्लाह ताला उनको बचा ले। लेकिन वो अब काफ़ी तबीयत उनकी ख़राब थी, वो उनको ले गए उठा के पाकिस्तान। और उनके पेट में से 8-9 लीटर पानी का निकला है पहले दिन ही, और फिर बाद में माशाल्लाह निकलता आ रहा है। तो अब अल्लाह उनको सेहत कामला अता फरमाए, अल्लाह ताला उन बिल्कुल अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। अब अल्लाह ताला हमसे मांगते हैं कि हम सेक्रीफाइस करें, हम कुछ ना कुछ कुर्बानी करें। वहां तो एक हिस्सी कुर्बानी है, और एक टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों कुर्बानियों के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं। फिर मर्द जो है वो शेव ऑफ कर देते हैं अपने बालों को। इस ये भी एक बहुत बड़ा सिंबल है कि आप आजी में आ गए। आप आपके बाल आपकी जीनत है। औरतों को तो वैसे ही कवर करने को बोला है। और मर्द जिन जिन जो बालों से सजते हैं वो उनको साफ कर देते हैं कि भाई ये भी, इसको भी खत्म कर देना है। और ये सबको बताने के लिए भी एक हो जाता है कि आप अल्लाह के घर से आए हैं, आप अल्लाह से माफिया मांग के आए हैं। आपने हर चीज कुर्बान कर दी अपनी। और ये ये अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे। और सही सही क्या करती है सफा और मरवा की सोच सही है, क्योंकि पहले फिर तवाफ़े ज़ियारा होता है और उसके तवाफ के बाद फिर सही होती है। सही बज़ाहिर हजरत हाजरा ने की थी, एक साइड से दूसरी साइड पर भागी थी। लेकिन सही का मतलब होता है कोशिश। तो अटमोस्ट कोशिश अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ। जी, उसको कोशिश को उसको रियलाइज भी करना है कि हमें अल्लाह की तरफ जाने के लिए सबसे छोटी कोशिश होती है कि हमने वुजू करके नमाज पढ़नी, टाइम पर नमाज पढ़नी है। ये जिंदगी की हर रोज की कोशिश है। और सही जो है, ऐसा बड़ा अल्लाह ताला का ये काम है सही करना, कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा रिचुअल है जो आपको याद कराता है कि जब सही भाग रही थी, सफा और मरवा में भाग रही थी, वहां पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिला था। सही करने का रिवॉर्ड कहाँ मिला? जहां इस्माइल वहां लेटे हुए थे, वहां जमजम निकला। तो कई मर्तबा आप कोशिश कहीं और कर रहे होते हैं, लेकिन आपको अजर कहीं और से मिल जाता है। तो ये है हज से सबक जो हमें लेना है अपनी आम जिंदगी में, कि हम पूरा अगला साल जो है वो अपना हज का बेहतरीन तरीके से हम अ, इसको रियलाइज करते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह से के सिवा कोई माबूद बर हक नहीं और उसका कोई शरीक नहीं। सारे जहान की बादशाही और हर किस्म की तारीफ उसी के लिए है, और वही हर चीज पर कादिर है। तो सुभान अल्लाह, ये है हज, जो कि हमें बहुत से लेसन हमें मिलते हैं इससे। बात यह है कि हम जब तक हम सीखेंगे नहीं, अल्लाह ताला से हम जानेंगे नहीं कि अल्लाह हमें क्या, अल्लाह ताला खुद तो नहीं जमीन पर उतरते, वो तो अर्श पर ही हैं। लेकिन जब हम अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की बातों को जानते हैं, तो फिर हम जान सकते हैं कि किस तरह से सुभान अल्लाह अल्लाह हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आइए जनाब, हम अब आगे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई बात आपने कहनी है, कोई चीज़ जो आपको लगी इन बातों में ही से, कोई बात आप जैसे आप कोई कमेंट करना चाहें? जी, सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं आपको माइंड में आई?
ہم لوگ چھوٹی تھی ایک قربانی کرتے ہیں تو ہم لوگ اتنا وہ کرتے ہیں کہ ہمیں قربان کرنا، لیکن ہم اس سنت کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی قربانی انہوں نے دی تھی، اپنے بچے کو وہ قربان کر رہے تھے وہاں پر۔ ہاں ہاں، بالکل بالکل بالکل۔ اور یہ میرے یہ لائز اور وہ بچہ بھی کتنا تابے دار کہ ہاں جی جی میں، ماشاء اللہ، اللہ نے سبحان اس کو اللہ، بھی اتنی ہمت طاقت اور وہ دی دی تھی بالکل۔ کہ اپنے فادر کے لیے، تو ہمارے اللہ تعالی ہماری اولاد کو بھی اسی طرح بنائے۔ اور لیکن ہم اس سنت کو دیکھ کے ہمیں لگنا چاہیے کہ ہم چھوٹی سی قربانی دیتے ہیں تو ہم کتنا اس کا وہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کرا وہ کرا۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں بھی ہم ہر عمل پہ اللہ تعالی ہمیں ہر سنت جو اللہ نے ہمارے لیے دی ہے، ہمیں اس پہ عمل کی توفیق اور جم کے رہنے کی توفیق دے ہمیں۔ الحمدللہ، آمین آمین آمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے 18 آیت تک مکمل کر لیا تھا، ماشاء اللہ، قوت ہے۔ 21 تک ہو گئی تھی۔ اور شاباش، اللہ کے بھلا کرے آپ لوگوں کا، آپ تو بڑے آگے نکل گئے میں ماشاء اللہ۔ 21 22 تک پھر کمپلیٹ ہوا ہوگا، رکوع ہم نے کیا ہوگا۔ آ، 20 جی، آج ہم نے 23 آیت کرنی ہے، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیا نمبر 23، سورۃ النساء۔ سبحان اللہ۔ حرمت، حرام کر دی گئی، علیکم، تم پر، امہاتکم، مائیں تمہاری، وبنات وبناتکم، اور بیٹیاں تمہاری، واخواتکم، اور بہنیں تمہاری، وعماتکم، اور پھوپھیاں تمہاری، وخالاتکم، اور خالائیں تمہاری، وبنات الاخی، اور بیٹیاں بھائی کی، وبنات الاختی، اور بیٹیاں بہن کی، وامہاتکم، اور مائیں تمہاری، اللاتی، اللاتی، مد ہے، اللاتی، وہ جنہوں نے، ارضعنکم، دودھ پلایا تمہیں، واخواتکم، اور بہنیں تمہاری، من الرضا من الرضاعتی، رضاعت سے، وامہات، اور مائیں، نسائکم، تمہاری بیویوں کی، وربائبکم، وربائبکم اللاتی، اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی، اور وہ جو فی حجورکم، تمہاری گودوں میں ہیں، من النسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، اللاتی دخلتم بہن، اور وہ جو دخول کیا تم نے ان پر، فَإِن فَإِن لَمْ تَكُونُوا، پھر اگر نہ ہو تم، دخل تم، دخول کر چکے تم، بہن، ان سے، فلا جناح علیکم، تو نہیں کوئی گناہ تم پر، وحلائل، اور بیویاں، ابنائکم الذین من اصلابکم، وحلائل، اور بیویاں یعنی حلال بیویاں، کون سی؟ ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی، الذین، وہ جو، من اصلابکم، تمہاری پشتوں میں سے، اسلاب میں سے، وان، اور یہ کہ، تجمعو، تم جمع کرو، بین، درمیان، اختین، دو بہنوں کے، الا ما قد سلف، مگر جو تحقیق گزر چکا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحیم ہے۔ تھوڑا سا میں اس کا رواں ترجمہ آپ کو پہلے سناتی ہوں، تاکہ آپ سبحان اللہ اس کو سمجھ سکیں۔ بہت ہی زبردست آیت ہے، اور بہت ہی احکامات اس کے، آپ کو جیسے معلوم ہی ہے صورت النساء عورتوں کے متعلق احکامات اور حقوق سب بتاتی ہے۔ فرمایا تم پر نکاح کے لیے حرام کر دی گئی ہیں، نکاح کے لیے تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں، کون؟ یعنی کہ تم ان 7 قسموں کی عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اب تعلق بتایا جا رہا ہے، ایک نسبی تعلق ہوتا ہے، ایک رفاقت کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہیں مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں، کہیں مائیں برابر کی ہوتی ہیں، ایک ہی مائیں ہوتی ہیں، کہیں باپ ایک مطلب کہ ایک باپ کے سارے بچے ہوتے ہیں، تو مختلف رشتہ داریاں بتائی جا رہی ہیں، حرمات کا ذکر آ رہا ہے،
تو ان حرمات کے بارے میں اس آیت میں آتا ہے کہ تم پر نکاح کے لیے حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھائیوں کی بیٹیاں، بھانجیاں بھی ان سے نکاح نہیں، ان سے پردہ بھی پھر نہیں ہے، مطلب کہ نکاب نہیں کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری بہنوں کی بیٹیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، یعنی کہ رضائی مائیں، تمہاری رضائی بہنیں بھی، اور تمہاری بیویوں کی مائیں ساسیں یعنی کے، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہارے زیر پرورش ہیں، یعنی کہ تمہاری پچھلی بیوی ہے، اس کی بیٹی ہے، تمہاری بیوی ہے، اس کے پچھلے خاوند کا بیٹی ہے، اور وہ تمہاری زیر پرورش ہے، تمہاری ان بیویوں میں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، پھر اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشتوں سے ہیں، یعنی کہ تمہاری بہویں بھی حرام ہیں، اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک وقت میں، یعنی کہ بیک وقت ایک نکاح میں جمع کرو، سوائے اس کے کہ جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ دور جاہلیت میں یہ سب ہوا کرتا تھا، اور اس کو قطع رحمی سمجھی جاتی تھی کہ بھئی کسی سے ہر ایک سے نکاح کر لیا جاتا تھا، کسی کی پھپھی، بھتیجی، خالہ، بھانجی، یہ سب کی اب حرمت بتا دی گئی، اور خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ جس کی شادی ہو چکی ہو دوسرا مرد اس سے شادی نہیں کر سکتا، یہ بھی کلیئر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کی شادی بھی ہو چکی ہے اس سے بھی دوسرا مرد شادی نہیں کر سکتا۔ پہلے حرمات کے بارے میں حرام، یہ عورتیں آپ پر حرام ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ سے آج ہمارا پارہ بھی مکمل ہو گیا، یہ اس آیت کے ساتھ آج ہم نے 5واں پارہ مکمل کیا، سبحان اللہ۔ تو پہلے حرمات کے بارے میں آئے گا کہ یہ عورتیں آپ پر حرام کی گئی ہیں، اللہ کی شان دیکھیں، قطرہ قطرہ کر کے اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر حرمات بتا رہے ہیں کہ حرمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس کس جگہ پر کہاں حرمت ہوگی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ سبحان اللہ، ایک سیکنڈ جی، کہ ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، ان سب عورتوں سے۔ ان کے روٹ ورڈز دیکھ لیں، امہاتکم، ہوتے ہیں مائیں تمہاری، و بناتکم، بیٹیاں تمہاری، و اخواتکم، بھائی اخی، حمزہ خا یا، و عمہ، عین میم میم، عمہ پھپھی ہوتی ہے، و خالاتکم، خالہ، جو ہم لوگ بھی ویسے ماشاءاللہ یہی الفاظ تقریباً استعمال کرتے ہیں، آپ لوگوں کو یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ و خالاتکم، خالائیں تمہاری، خالام، حمزہ، و بنات، بنت، بے نون تے بنت، بیٹی، اخی، حمزہ خا یا اخی، بھائی، بنات، بیٹیاں، اسی کی بیٹی، بنت کی جمع، اختی، اخت، حمزہ خاتا، اخت بہن، امہاتکم ہو گئی، اللاتی اردانا، ردا، را، داد، عین، رضائی بہن بھائی جنہوں نے کٹھے دودھ پیا ہو، وہ اخواتکم ہو گیا من الرضاعتی، رضاعت سے، بہنیں تمہاری رضاعت سے، وہ امہاتکم نسائکم، نساء
امراتن کیا کی جمع نساء ہوتا ہے، یاد رکھیں، یہ جب پیپر میں آتا ہے تو لوگ اکثر اس کو غلط کر جاتے ہیں جب یہ پوچھا جاتا ہے، اور یہ ویسے بھی لوگوں کو یہ نہیں آتا۔ امراتن کی جو ہے جمع نساء ہے۔ وربائبکم، ربا ربیب بہنیں، اور تمہاری بیویاں ربیب، وہ جو حجورکم تمہاری گودوں میں ہیں۔ حجور حج یہ جیم را حج ہے، تمہاری بیویوں میں سے، التی وہ جو دخل تم دخول کیا تم نے ان پر، یعنی کہ تمہارے پہلے سے کوئی تعلق رہ چکا ہے ان پر، اب ان سے جن کے ساتھ کوئی تعلق ہے، طلاق دے دی، سیپریشن ہو گئی، ان کے بارے میں بھی تفصیل سے سارا کچھ بتایا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یقین کرے، مانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں بہتری ہے۔ ہم نہیں جانتے، ہم بہت ساری باتوں کو ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کا تعلق، ریلیشن شپ کیوں اللہ نے ایسے لکھے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ انسان اپنی حدود میں رہے، اپنے لمٹ سے باہر نہ آئے۔ اور فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ، اور پھر اگر نہ ہو تم دخول کر چکے ہو تم ان سے، تو نہیں کوئی گناہ تم پر، یعنی کہ خالی نکاح ہوا پھر چھوڑ دیا۔ اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی، بہویں تمہاری، تم ان سے شادیاں نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی جو سسر ہوتا ہے وہ محرم ہوتا ہے، اسی لیے سسر کی خدمت جائز ہے، ان کو ہاتھ لگانا، ان کی خدمت کرنا، وہ آپ کے خاوند کا باپ ہے۔ اور یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں آ گئی ہیں کہ ان کا کوئی خیال نہ کیا جائے، یہ جی بیویوں پہ کوئی وہ نہیں ہے، کہتے ہیں نا کہ بیویوں کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، ان کا یہ نہ بھی کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ قریب کا رشتہ دار، کبھی قریب کا جاننے والے کے بارے میں کہا گیا، تو سب سے قریبی جو جن کی خدمت جائز ہے وہ ہے ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں، اور ان کا حق ہے، بیٹے کا حق ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا خیال رکھنا، ہمسایوں کا خیال رکھنے کے لیے اتنا زیادہ کہا ہے کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو، تو یہ تو پھر بھی ہمارے خاوند کے ماں باپ ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو آئیے اس کی تھوڑی سی اور تفصیل ہم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ رضاعت کے رشتہ داروں کی حرمت کے متعلق حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رشتے نسب کی روح سے حرام ہیں وہ رضاعت کے حرام ہو جاتے ہیں۔ رضاعت کے رشتے، احکام، اور رضاعت کیا ہے؟ رضاعت کیا ہے؟ دودھ پینے والے جو نسب کی روح سے حرام ہے، وہ رضاعت کے سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ابو ارحاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا، پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ میں نے اسے کہا میں تو نہیں سمجھتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، نہ ہی تو نے مجھے کبھی بتایا۔ پھر میں سوار ہو کر مدینہ آپ کے پاس پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ نکاح کیسے رہ سکتا ہے جبکہ ایسی بات کہی گئی ہے؟ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا اور کسی دوسری سے نکاح کر لیا۔ تو جب کوئی بچے کو کسی کو دودھ پلایا جائے تو ایک تو سب سے پہلے اس کو ہائیڈ نہ کیا جائے، اس کو ظاہر کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت وہی معتبر ہے جو کم سنی میں بھوک بند کرے،
یعنی کہ جب دودھ پلایا ہو، اور ایک دفعہ نہیں، کم از کم کہتے ہیں 5 دفعہ دودھ پلایا ہو تو وہ رضاعت باقی رہتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسے افلا ابو قیس کے بھائی تھے، وہ حضرت عائشہ کے رضائی چچا تھے، تو وہ حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں، تو وہ فرماتی ہیں کہ وہ میرے ہاں آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ یہ واقعہ پردے کا حکم آنے کے بعد کا ہے، لہٰذا میں نے اسے اجازت نہ دی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ سے بیان کیا، آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں انہیں اندر آنے کی اجازت دے دوں، کیونکہ وہ ان کے رضائی چچا تھے۔ ایک اور جگہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار یا 2 بار دودھ پینے یا پلانے سے رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، یہ کم از کم زیادہ مرتبہ پلایا جائے تو تبھی ریاضت کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں عشرہ رضاعت معلومات، یعنی 10 بار دودھ پلانے یا چوسنے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ پہلے یہ آیت آلریڈی قرآن میں تھی، پھر یہ منسوخ ہو گئی، اور پھر 5 بار کا حکم باقی رہ گیا۔ یہی حکم آپ کی وفات تک رہا، اور اسی کے مطابق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فتویٰ دیا کرتی تھیں۔ رضاعت کی مدت کتنی ہے جس کے اندر دودھ پلایا جا سکتا ہے؟ وہ بھی 2 سال تک ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی بڑا ہو گیا، اس نے کسی نے اپنا دودھ پلا دیا کسی بڑے بچے کو، دیٹ از ناٹ رائٹ۔ 2 سال کی عمر کے اندر اندر ہی پلایا ہوگا، کیونکہ اب آج کل تو ایسے وہ سسٹمز ہو گئے نا کہ دودھ نکال کے فریز بھی کر جاتی ہیں مائیں، تو کوئی غلطی سے کوئی اس کو سمجھ لے کہ یہ بھئی نارمل دودھ ہے اور وہ پی لے، یا اس کا کوئی سمودی بنا کے پی لے، فریز ہوا ہوا یا نکلا ہوا دودھ یا کچھ، اور وہ کہے کہ میری آج سے تم فلانی ماں بن گئی ہے۔ نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ 2 سال تک کا۔ ابو حنیفہ کے سوا تمام فقہاء اس کے قائل ہیں، البتہ امام ابو حنیفہ رضاعت کی مدت 2.5 سال قرار دیتے ہیں، لیکن مطلب کہ 2 سال یا 2.5 سال، ٹھیک ہے۔ سنت کی روح سے حرام رشتے کیا ہیں؟ قرآن میں صرف 2 حقیقی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی ممانت ہے، جبکہ حدیث میں پھپھی، بھتیجی، خالہ، بھانجی کو بھی جمع کرنے کی ممانت آئی ہے، کہ 2 پھپھیاں آپس میں شادی نہیں کر سکتے، پھپھی کو شادی ہے تو بھتیجی کی نہیں کر سکتے ساتھ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھپھی، بھتیجی، خالہ، بھانجی کو بھی نکاح میں جمع نہ کیا جائے، یعنی کہ ایک ہی ساتھ ساتھ نکاح نہ ہوں ان کے۔ حرام رشتوں کی تفصیل میں مائیں اور ان میں دادیاں، نانیاں سب آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جب رشتہ شروع ہوتا ہے نا تو اس کی پوری چین، ریممبر دیٹ، ہم نے وراثت میں بھی کیا تھا نا، تو وراثت میں بھی یہی بات سمجھ آتی ہے۔ پھر بیٹیاں، ان میں پھپھیاں، ان میں پوتیاں، نواسیاں سب شامل ہیں۔ بہنیں، ان میں سگی بہن ہوتی ہے، ایک الاتی ہوتی ہے اور ایک اخیافی ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو کروایا تھا، الیاتی بہن بھائی اور اخیاتی بہن بھائی۔ اگر نہیں کروایا تو دیکھیں، ایک حقیقی ہوتے ہیں نا، حقیقی ہوتے ہیں سگے، اوکے، سگے بہن بھائی حقیقی۔ ایک ہوتے ہیں الاتی اور ایک ہوتے ہیں اخیافی۔ تو الاتی کیا ہوتی ہیں؟ مائیں ایک اور باپ علیحدہ، مائیں ایک ہوتی ہیں، اور اخیافی باپ ایک، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ٹرمز ہے نا یاد کرنے کی۔ پھر خالائیں، خواہ یہ سگی ہوں یا اخیافی ہوں یا یہ الاتی ہوں، خالائیں بھی ہوتی ہیں نا ایسی، وہ سب حرام ہیں۔ بھتیجیاں اور ان کی بیٹیاں، بھانجیاں اور ان کی بیٹیاں، پھر رضائی مائیں، رضائی بہنیں، رضاعت کی روح سے وہ سب رشتے حرام ہیں جو نسب کے روح سے حرام ہیں۔ ساس، سالیاں، جب تک کہ ان کی بہن نکاح میں، مطلب کہ
کو سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ میں ایسی بولی جا رہی ہوں؟ پتہ چلے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا آپ کو. دیکھیں، سا ساس آپ کی حرام ہے، ساس کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا، یہ سب حرام کا مطلب ہے، ان سے رشتے نہیں ہو سکتے. سالیاں، مثال کے طور پہ اگر بیوی ہے، زندہ ہے، اور وہ بیوی ہے، تو کسی سالی سے شادی نہیں کر سکتا، دوسری شادی جا کے سالی سے نہیں کر سکتا بندہ. دو بہنیں جمع کرنا حرام ہے، جب تک اگر وہ مر نہ جائے، یا اس کو طلاق نہ دے دی جائے. اس کو طلاق دے دی تو پھر دوسری بہن سے کر لی، یہ ہو سکتا ہے، لیکن بیک وقت دو بہنیں کٹھی نہیں ہو سکتی. بہو بھی حقیقی بیٹے کی بہو ہو، اس سے نکاح حرام ہے. دو بہنوں کا بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور ایک کو طلاق دے گا یا پھر وہ مر جائے گی. تو اگلی جو ہم نے جو ففتھ پارہ شروع، سبحان اللہ، چوتھا پارہ ہمارا مکمل ہو گیا. پانچواں پارہ جو ہم نے والمحسنات سے شروع کرنا ہے، وہ اگلی جو 24 کی روح سے تمام شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں، کہ جن کے پہلے سے عورت کا شوہر ہے، اس سے جا کر شادی نہیں کر سکتی. یہ بڑی زبردست آیات ہیں، اور ان سے پردے کے احکام پتہ چلتے ہیں کہ آپ کس سے پردہ کر سکتے ہیں، کس سے پردہ کھول سکتے ہیں. بے شرمی یا بے حیائی تو کسی کے سامنے بھی نہیں، لیکن کافی حد تک ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے اندر احکامات ساری ڈیٹیل سے بتا دیے گئے ہیں. میں آج یہی آیت کرواتی ہوں کیونکہ سبحان اللہ کافی مشکل الفاظ ہیں جو آپ کو یاد کرنے، ٹھیک ہے. اور پھر نیکسٹ ویک سے ہم انشاءاللہ ففتھ پارہ کریں گے، ففتھ پارہ شروع کریں گے، ہمارا ففتھ شروع ہو جائے گا، اور پھر والمحسنات سے ماشاءاللہ. تو اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں. ہاں جی، رشتوں کا بڑا تعلق ہے، قطع رحمی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بندے رشتے توڑ کے رکھیں. اور عورت کی کتنی عزت ہے، اور شادی کو کتنا احترام دیا گیا ہے. آپ یہ سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کہ شادی کتنی امپورٹنٹ ہے. آج کل ہر کوئی دوسرا بچہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں شادی کرتی، کیا فائدہ شادی کرنے کا، میں ایسی ہی زندگی گزار لوں گی. ابھی کل ہمارے نیبرز کے ہاں ایک پارٹی تھی یہاں پر، انہوں نے سب کو بلایا تھا، پورے نیبرز کو باہر ہم نے ٹیبلز لگا کے، کسی کے گھر کے اندر نہیں بلایا، باہر ہی ہم نے سڑک پہ ہی، تاکہ مختلف قسم کے نیبرز ہیں وہ آتے جاتے سلام دعا کریں گے، کون ہیں ہمسایوں کو جانیں گے. تو اتنی بچیاں بڑی عمر کی ماشاءاللہ قوت الا باللہ شادی نہیں ہو رہی. اور یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا ان کے مائنڈز میں ہے کہ اب یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا. تو شروع سے شادی کی اہمیت، کہ یہ بہت سنت ہے، اس کا احترام کیا جائے، اس سنت کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی بھی ہدایت دے. کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے مجھے؟ نہیں تو پھر ہم کلاس مکمل کرتے ہیں آج کی. ماشاءاللہ قوت الا باللہ. اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک تھوڑا سا اس کا ریکیپ دوبارہ سے کروں گی انشاءاللہ. فورتھ پارے کی میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دوں گی. فورتھ پارہ جنہوں نے مکمل کر لیا ماشاءاللہ، فورتھ پارے کی پوری اسائنمنٹ دوں گی، جو کہ آپ واپس نوٹس کو دیکھ کے کھول کے آپ آرام سے کر سکتے ہیں. صرف آپ کو ترجمہ آنا چاہیے. جی، ہر رشتہ ہی بہت احترام والا خوبصورت رشتہ ہے اگر ہم سمجھیں اور ہم اس کو جانیں کہ یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ایک خیر کے رشتے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بارک اللہ فی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.